वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन के हवाले से, जिसको गुजरे हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 17 जून आ रही है और ये हमें उसी दिन की याद दिलाती है जब सानिया मॉडल टाउन में हम मासूम लोगों को और बेगुनाह लोगों को बेदर्दी के साथ मारा गया था। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे नेशनल पीस कौंसिल के हवाले से कि नेशनल पीस कौंसिल किस तरह से मुल्क में अमन सलामती के हवाले से काम कर रही है और इसकी क्या मुहर्रिकात हैं। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एस एम ज़मीर साहब, जो कि मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक रह चुके हैं। इनका पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ एक गहरा ताल्लुक था। 2013 के 2014 के धरने में भी इन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के शाना बशाना खड़े होकर उस तहरीक में हिस्सा लिया था, वहां पर धरना दिया था और वहां पर फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। इसके साथ साथ की ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड चेयरमैन मैनिफेस्टो एंड पॉलिसी कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध हैं। उसके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब, जो कि सरबराह हैं नेशनल पीस कौंसिल के। उसके साथ साथ मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हैं। मुशीर रह चुके हैं साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली के। मुशीर वजारत मजहबी अमूर रह चुके हैं। गवर्नमेंट कॉलेज MSF के सदर रह चुके हैं। अंजुमन ताजिरान पंजाब के सदर रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। और उसके साथ साथ साबका एडवाइजर वजारत टेक्सटाइल मिशंस यूथ अफेयर रह चुके हैं। इनसे हम आज इस वाक़े के हवाले से और अमन मिशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहूंगी। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला ही सवाल है कि आप पाकिस्तान अवामी तहरीक का एक हिस्सा रह चुके हैं। आपने वहां पर सीनियर नायब सदर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। गो कि अब आप मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आपका अगर हम माजी देखें तो वो पाकिस्तान अवामी तहरीक से जुड़ा हुआ है और आपने बाकायदा तौर पर 2013 और 14 के धरनों में भी शमूलियत की और सानिया मॉडल टाउन आपकी आंखों के सामने वकूफ पजीर पाया। तो आज आप बताएं कि 10 साल गुजरने के बावजूद सानिया मॉडल टाउन के शोधा को इंसाफ नहीं मिल सका है, क्या वजूहात हैं इसकी? बहुत शुक्रिया आयशा। आपने बहुत सारे सवालात को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में एक जुमले में समझने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर 2-3 तो क्लैरिफिकेशन दूंगा कि यकीनन मैं मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक नोटिफाई हूँ और कोर कमेटी का मेंबर में हूँ। आज तक मैं डी नोटिफाई नहीं हुआ, ना मैंने रेजिग्नेशन दिया। मेरे ख्याल पाकिस्तान में किसी भी सियासी शख्सियत के बाद ये पोजीशन नहीं होगी कि ना मुझे डी नोटिफाई किया गया और ना जो है मैं रेजिग्नेशन दिए। डॉक्टर साहब का जो इनकलाबी नजरिया है डॉक्टर ताहिर कादरी का, मैं आज भी उस पर बिलीव करता हूं और आज भी उस नजरिए को सपोर्ट करता हूं। लेकिन चूंकि बहरहाल एक बहुत तवील अरसे से कोई सियासी वाबस्तगी का अमली पहलू नहीं था, लिहाजा हम लोग तो अब सियासी काम किए बगैर रह नहीं सकते ना जी। तो हमने फिर मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साहब पगारा, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है, इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम है और जो आपके सरहदों पे हिफाजत करते हैं उनमें बाकायदा फोर्सेस हमारी मौजूद होती हैं। तो यानी कि ये आप समझ लीजिए कि उस कुव्वत को हमने ज्वाइन किया कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की अलामत है। अब आप आते हैं 17 जून के बाद। देखिए क्या शुमिया किस्मत है। 6 दिन के बाद फिर 17 जून आ जाएगी और उस 17 जून को हम सब खुशियां मना रहे होंगे और वो खुशियां काहे की होंगी? ईद कुर्बान की होंगी। लेकिन वो वाकया मुतसिल है कुर्बानी से। तो इनकलाब के रास्ते में तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब एक नबी के बेटे नबी, उनको आप जो है वो उसको जिवा कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ख्वाब के उस पर, तो यहाँ कुर्बानियां तो दास्तान है इनकलाब की। कोई तब्दीली दुनिया की उस वक्त तक नहीं आ सकती, कोई नजरिया उस वक्त तक नाफिज नहीं हो सकता जब तक उसमें कुर्बानी का अंसर ना हो। और आज से 10 साल पहले वही कुर्बानी मेरे कारकुनों ने दी। जरा इसको इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा कि कारकुनों ने दी। मेरे उन जो है वहां पर 14 कारकुन बेगुनाह, जो कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे थे, कोई और वहां पर ऑफिस बेरर नहीं थे, वो सिर्फ वहां पर हमारा जो ऑफिस है मिनाज का और जो डॉक्टर साहब की रिहाइश का है उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, जो उमन होते हैं और उनमें खवातीन, और ऐसी खवातीन जो बिस्मा की वालदा, जो अब आप देखती होंगे टेलीविजन पे कि उनको कलमा पढ़ते हुए मुंह पे गोली मारी गई, लब्बैक या हुसैन कहते हुए मुंह पे गोली मार गई, उनका क्या कसूर था? ये एक साजिश थी
اس سازش کو پوری طریقے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر کے ایکسپلور کرنا چاہیے اور اس کے اندر ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا دے. لیکن اس پہ باقاعدہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. کیا جو پچھلی گورنمنٹ گئی اس کے اندر جو لوگ وہ نامزد تھے وہ ترقی نہیں پاتے رہے؟ آپ کے اسی شہر کے اندر وہاں پر انہوں نے ترقی پائی ہے اسی بیوروکریسی نے. اور آج جو ہے جو لوگ اس میں نامزد تھے وہ بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہیں اور قیادت نے خاموشی اختیار کی. پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم تحریک قصاص چلائیں گے لیکن تحریک قصاص نہیں چلی. ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب بھی تو باہر چلے گئے مستعفی ہو کر, ان کو یہاں رہ کر یہ اس تحریک کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. جی ظاہر ہے میں ان کے اس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ڈاکٹر صاحب خود یہاں موجود نہیں ہیں اور میں اس وقت ان کا کوئی ڈکلیئر شدہ حالانکہ 2013 اور 2014 کے درمیان میں میڈیا پرسن تھا ان کا. یہی اسلام آباد میں جنوری میں جو ہے نا برستی بارش اور برف باری میں اور جون کے اندر اس شیلنگ کے اندر اور تمام اس کے پوزیشن کے اندر موجود تھے. تو اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کا ترجمان تھا. اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کے بیان میں تو کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا لیکن ہونا چاہیے. نہیں تو اس کے بعد جو ان کی مرکزی قیادت کیا موجود نہیں ہے یہاں پر ان کے مرکزی صدر موجود ہے, جنرل سیکرٹری موجود ہیں, دیگر تمام عہدیدار موجود ہیں. کیوں تحریک قصاص پہ خاموش ہے؟ کیوں ابھی تک ایف آئی آر پہ کاروائی پوری طریقے سے نہیں ہو سکی؟ کیوں ابھی تک ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے؟ کیا وہ دن بھول گئے جب 18 مارچ کو جو ہے جلسہ ہوا تھا اور پورے پاکستان کے سیاستدانوں نے آ کے وہاں قسمیں کھائی تھی کہ ہم ان شہدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم جو ہے کہ ان کا بدلہ نہیں لیں گے. آج وہ سب اقتدار میں شریک ہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے پیس اینڈ ہارمنی کے حوالے سے بات کی کہ آپ اس میں بہت کام کر رہے ہیں, بلوچستان میں کرم میں آپ نے کافی کام کیا ہے. کراچی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کراچی میں اس طرح سے دہشت گردی تو نہیں ہو رہی لیکن بہت سالوں سے ہم کراچی میں یہ دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ وہاں ختم نہیں ہوتی. موبائل کے نام پر, چند پیسوں کے نام پر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, جو بائکس چھینی جا رہی ہیں. اس قسم کے کرائمز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ کراچی میں بھی امن و امان قائم ہو سکے؟ جی بہت شکریہ عائشہ. انفیکٹ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے یہ بالکل جو حقیقت کے بالکل قریب تر ہے کہ وہاں جو جاگیردارانہ نظام ہے. میں چونکہ پیس کو انٹرنیشنلی سطح پہ بھی اور پیس کا جو اصل محرکات ہے اس پہ میری نظر رہی ہے. کراچی کا جو امن ہے وہ بیسک جو ہے ہماری پولیٹیکل جو وہاں پہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور جو جاگیردارانہ نظام جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ, اور جو انہوں نے بڑا ایک فکرہ بولا کہ بھٹو زندہ ہے, تو وہ ایک ہمیں جو ہے وہ امن کی طرف جو آنے کے لیے بڑی دشواری کا سامنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک امن کمیٹی بنی تھی جس کو وہ عزیر بلوچ صاحب ڈیل کر رہے تھے. وہ بیسک کس جماعت کے جو فرنٹ مین تھے اور کیا کیوں کرتے تھے. وہاں کا جو امن ہے وہ انٹرنیشنلی یا کوئی وہ نہیں ہے, وہ خود پیدا کرتا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو ہیں, اس میں وہاں کے جو وڈیرے شامل ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں. آج بھی دیکھیں کہ کچے کے علاقے میں جو سندھ کے اندر جو وہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہے ان کے پیچھے کون ہے. تو وہاں پہ جو ہماری جو ادارے ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے وہاں, جو سندھ گورنمنٹ ہے, وہ چونکہ آج ایک دن میں چاہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ نے وہ دیکھی ہوگی جو مووی تھی انڈین, جو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر, یہ کسی بھی قابل انسان کو ایک دن کے لیے دے دیں یہ اقتدار. تو میں چاہتا ہوں امن ہی نہیں, یہاں کی اقتصادیات سب سے جو میں نے نوٹ کیا ہے, بڑے ہی مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ادارے ہمارے ملک کے لیے کام کرتے ہیں, ہماری سیلریاں ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہیں, وہ ملک کے لیے نہیں کرتے, وہ اینٹی اسٹیٹ کام کرتے ہیں. اچھا, اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا انفلوئنس ہے ان تمام چیزوں میں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں جو بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, جس کی وجہ سے یہ نوجوان طبقہ باہر نکل کے کرائم کرنے پر مجبور ہے, تو اس کا قلعہ کمانی کرنا چاہیے کہ کم از کم روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں, مہنگائی کے طوفان کو کم کیا جائے. کیونکہ جو بھوکے پیٹ گھر سے باہر نکلتا ہے, جب اس کے پاس اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو
تو وہ بھی لوٹ کھسوٹ میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں. بالکل عائشہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ایلیمنٹ ہے دہشت گردی کا، بدامنی کا، امن خراب کرنے کا، یہ چوری ڈکیتی، یہ سارے ایلیمنٹ جو ہے اس کا جو کنسرن ہے یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی بے روزگاری کے ساتھ ہے. چونکہ ہمارا انٹرسٹ جتنے بھی، میں بالکل کلیئر کٹ کہتا ہوں، میں نے جو پولیٹیکل پارٹیوں میں ایڈوائزر بھی رہا ہوں، آج بھی میرا تعلق ہے، لیکن بڑی ہی مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے بینگ ایک محب وطن پاکستانی، بینگ ایک مسلم، کہ ہماری جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب پہلے ذکر کر رہے تھے کہ وہ اس ملک کے اور عوام کے مفاد میں نہیں بنتی، وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جی ہمیں کیا ملے گا. آج پہلے ایک دور تھا، میں سوچا کر جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ایک بڑا جو ہمارے پولیٹیشین میں ہوتا تھا کہ یار کوئی کرپشن کی بات نہ کرے، کوئی میرے آفس میں کوئی لینے دینے والی بات نہ کرے. آج جتنے سرکاری آفس ہے ان کا ویڈیو کیمرے لگا دیں، آپ کو سودے بازی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اگر کوئی کرپشن کی بات کرتا ہے نا کہ جی یہ دیکھیں جی کراچی کے امن کے حوالے کی بات کر لیں تو کسی کا ذہن نہیں جاتا اس طرف. جو بھی پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہمارے اسٹیٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرا بیوروکریسی سے بھی تعلق ہے ذاتی، اور دوسرا کہ یار یہ گنا والا سکینڈل ہوا، جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں بجائے اس کے کہ اس پہ بات کریں، اچھا وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں شامل نہیں تھے اس سکینڈل میں. مطلب بجائے اس کے کہ اس سے نفرت کریں، اس سے آپ اس کو جو بھی کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے کرداروں کو سامنے لے کے آئے، بھائی اس میں ہمیں حصہ کیوں نہیں ملا جو ابھی اقتدار میں جن لوگوں نے ان کو کیفے کردار تک. اور یہ اتنی سرایت کر چکی ہے عائشہ کہ تصور ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا جب میں ایڈوائزر تھا، تو میری عادت تھی، میں اپنے شہر میں تو میں چھوٹے جو لوگ ہیں ان سے میرا ایک لنک تھا، جمالی صاحب نے یہ بھی تربیت میں شامل کیا. تو میں ایک ریڈی والے سے کیلے خرید رہا تھا، تو بڑا وہ، تو میں اکثر اسے پیسے بھی زیادہ دے دیتا تھا اور بغیر ضرورت کے بھی لے لیتا تھا، چونکہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے. تو میں ایک دن لے رہا تو مجھے کہتا انصاری صاحب ایک میں گل کہاں تو آنو. میں کہا جی. وہ کچھ بنا لو. میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ یار موقع کدی کدی مل رہا تے کچھ نہ بچیاں لی بنا لو، تسی بڑی محنت کیتی ہے. میں اس کا فکرہ ساری رات آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے کہ ریڈی والے کی یہ سوچ بن گئی ہے اس معاشرے میں رہ کے، یہ ملک کہاں جائے گا؟ ذرا تصور کیجئے گا کہ وہ محنت مزدوری کرنے والا بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہتا کہ جی انصاری صاحب ذرا کٹ کرنا تو مسائل دا پتا، کو مسئلہ حل کرو، کو غریب دا سوچو. وہ یہ آج جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کے عزیزوں کا دوست احباب، وہ صرف اس کو مشورہ نہیں، اس کو اس لائن پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ بھائی تو کچھ نہیں بنایا، اور اس کو دنیا کا بے وقوف ترین بندہ سمجھتے ہیں. ایک ٹائم تھا وہ آئیڈیل ہوتا تھا کہ بھئی یار اس بندے نے کچھ نہیں کیا، اس بندے نے، آج بھی میں سمجھتا ہوں میرا آئیڈیل جو لیڈر ہے میر ظفر، اس کا ایک مرلہ بھی نہیں ہے بلوچستان میں. بلوچستان کے کمرے سے ہی وزیر اعظم بنا تھا، ادھر ہی آ کے وہ ٹھہرا. ایک جاگیر وہ اس کا زمیندار گھرانے سے تعلق تھا. ایسے آئیڈیلز جو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں واحد وہ سیاستدان ہے جس کے دربار پہ آج بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے اور دربار بنا ہے. کوئی سیاستدان مجھے بتا دیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اقتصادی صورتحال سے پہلے عائشہ میں چاہتا ہوں بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کے اس ٹیلی ویژن چینل اور آپ کے تھرو میں اسلام آباد کے وفاق سے کراچی کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیں کراچی کو بالکل ہم نے تنہا کر دیا ہے. ابھی آپ نے ایک امن نام نہاد امن کمیٹی کا نام لیا. اس امن کمیٹی کا چیئرمین کون تھا آپ جانتے ہیں؟ جس میں 174 قتل کے مقدمات تھے. یہ امن کمیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کو چلانے والے وہاں کے منسٹر، انٹیریئر منسٹر، جن کا نام ابھی میں نہیں لوں گا. تو یہ صورتحال ایسے نہیں ہوتا. بنیادی چیزوں کو دیکھیں آپ. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جہاں معاشرے میں بے روزگاری ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، وہاں سے کرپشن اور دہشت گردی ضرور جنم میں لیتی ہے. لیکن اس کا کوئی حل تو کیجئے. کراچی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دے رہا. کراچی تو ایک ایسی گائے ہے جس کا دودھ سب پی رہے، لیکن اس کو چارہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی پلٹ کے کوئی ہم سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کراچی کی رات کیسے گزرتی ہے. تو خدا را اس طریقے سے بنگلہ دیش والی اس کیفیت کو نہ پیدا کرے، ہمارے کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے. ہمارے حقوق جو وفاق کے ذمہ ہے وہ پلیز ہمیں لوٹائے.
اور جو صوبہ کے ذمہ کراچی کے حقوق ہیں وہ ہمیں لٹائیں. آپ نے کچے کے ڈاکو کی بات کی, وہاں پکے کے ڈاکو ہیں, اور وہ پکے کے ڈاکو کون ہے؟ مین وہاں پر مقامی پولیس جو ہے نہیں ہے, سارے پولیس باہر سے آئے, وہ لوگ جو ہے جس طریقے سے کرمنل کا ساتھ دیتے ہیں, سب کرپٹ ہیں. بھتہ خوری, کرپٹ. تو جناب یہ کس صورتحال میں کس طریقے سے پنپ سکتے ہیں؟ نہ ہمارا بچہ پڑھنے جا سکتا ہے, 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں, جبکہ ہمارے ایک ایک گھر کے بجلی کا بل 35 سے 40 ہزار روپے ہم باقاعدہ دیتے ہیں. پانی نہیں ہے کراچی میں, کراچی کے اندر پانی نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں, اب کراچی گھومنے کے قابل نہیں رہا. تو اس کا تو حال یہی ہے کہ اس کو ثانوی دارالحکومت قرار دے دیا جائے, ہم اپنے وسائل پہ خود مقتدر ہو. دوسری بات, آپ کی اقتصادی صورت, ابھی کل بجٹ آ جائے گا, ڈیفیسٹ بجٹ. آپ یہاں سے غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کریں. آپ کی پارلیمنٹ 1 گھنٹہ چلتی ہے تو 1,20,00,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے 1 منٹ کا پارلیمنٹ پہ. مجھے بتائیے اس پارلیمنٹ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ یہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جو عوام کے حقیقی مسائل میں رہتے ہی نہیں ہیں. جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو گولڈن اسپون ہوتے ہیں یہ لوگ. تو لہٰذا مسائل کا حل اس طریقے سے ہے کہ جب تک آپ بنیادی تبدیلیاں یہاں نہ کریں, انکم ٹیکس کو جو ہے آپ اس کا بیس کو براڈ کریں, بنسبت اس کے آپ اس کو اور لوگوں پر بوجھ نہ دیں, اس کے بیس کو براڈ کریں. جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہی ہمارے ہاں انصاف پر مبنی نہیں ہے. انصاف پہ مبنی تو کون سا نظام ہے جی؟ 174 قتل کرنے والا آدمی ابھی تک جو ہے نا وہ 112 مقدموں میں بری ہو چکا ہے. جہاں عدلیہ کے نظام کی صورتحال یہ ہو, جو ضمانت کا میر صاحب کا ایک پروگرام تھا, میں اس کو واچ کر رہا تھا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے علاقے میں شمالی وزیرستان سے $6,000 کا چائنا کو تانبا جو ایکسپورٹ کیا گیا. وہ میرے پاس مووی بھی پڑی ہوئی ہے. ہم نے وہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جی یہ سیکٹر کو ٹھیک کر لیں, سیکٹر کو ٹھیک کر لیں. اب میں 2-3 چیزوں پہ آؤں. اب $6,000 کا تانبا اس نے پروگرام کیا. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کے جو پالیسی میکر ہیں, جبکہ ہم نے جو قرض ہے وہ $200 ارب دینا ہے. سر ریکارڈر کا کہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا نمک جو ہے انڈیا ہم سے ہی وہ 5 پیسے میں لے رہا ہے, اور من, اور وہ 3200 روپے اس کو تھوڑا سا بہتر کر کے اور اس کو تراش خراش کر کے پر کے جی دنیا کو دے رہا ہے. ہم نے آج تک اس پہ کام نہیں کیا. ہماری ایکسپورٹ پہ توجہ نہیں ہے, ہماری کسی چیز پہ کوئی توجہ نہیں. جو بندے کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو آپ فالتو آ گئے, اس کو بھی ایکسپورٹ کر کے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, اس کی طرف کوئی توجہ میں نہیں. وہی کہہ رہا ہوں کہ صرف توجہ ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے بینک بیلنس کو کس طرح بڑھانا ہے. اور جو کوئی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہنا نہیں چاہتا ہوں چونکہ پھر وہ پرچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ اس سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں. وہ باریاں لگائی ہوئی ہیں, اور اب سیاستدان بھی یہ سمجھ چکے ہیں اگر کوئی بندہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ فریش ہو کے کہتا ہے یار میں نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ملک جو ہے نا یہ دوزخ بنا دیا جاتا ہے. یہ اس حد تک اتنا کچھ ہے اس ملک کے اندر, اس کے جو موسم ہے, اس کے زمین سونا ہو رہی ہے, گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں, چلے ان کو چھوڑیں. یہ ایک موبائل کا میں آپ کو کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمارا 24 کروڑ ہمارا جو لوگ ہیں, 16 کروڑ سے زائد جو لوگ ہیں وہ موبائل یوز کر رہے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی ایک سائڈ لوں گا آئی ٹی کی. اب اس میں ہر بندہ جو ہے چلے کم از کم 100 کا ڈیلی وہ بیلنس یوز کرتا ہے. اب اس میں 40 روپے گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے ٹیکس. 16 کروڑ ضرب 40 روپے, آپ اندازہ کریں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. ایک انڈا بھی آپ لیں گے تو اس پہ آپ کو ٹیکس, وہ ساری چیزیں علیحدہ چھوڑ دیں. میں ایک یہ کہہ رہا ہوں, یہ ایک علیحدہ سے پاکستان جو آئی ٹی یہ چند سالوں سے جو ہوا ہے, اب یہ اتنا بڑا پھر ملک ہمارا مقروض ہے. آپ یہ لے لیں موٹر وے, ابھی تک وہ جی ہم گروی اس کو رکھ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بابا یہ اتنا کچھ اکٹھا کر کے جا کہاں رہا ہے. اب کتنی گاڑی آتی ہے, ہر گاڑی جو ابھی 1200 ٹیکس کر دی ہے. میں اگر فیصلہ لاہور سے آتا ہوں تو 12 یا 1300 جو ٹیکس ہے وہ سود کی مد میں نکل جاتا ہے.
لیکن وہ گیا کہاں ہے؟ ہم نے ہمارے جو پالیسی میکر ہیں وہ کدھر ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اب کوئی چیز جو ہے وہ کر کے اب میں کہتا ہوں 6 مہینے کے لیے ملک دے دے مجھے، میں کوئی بہت بڑا مالک سادیت نہیں ہوں، میں قرض اتار کے جو بندہ یہ بات کرتا ہے، ابھی انٹرویو آپ نے لائیو بھی سنا سمر خان مبارک کا کہ ہم نے بجلی کے لیے بات کی تو ہمارا بجٹ روک لیا احسن اقبال نے، کیا وہ میاں نواز شریف پہلی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی پالیسی میکر ہے، جو بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے یہ ملک کو آگے لے کے. ہم ابھی عوام کو یہ سوچنا ہے، عام انسان کو یہ سوچنا ہے، ورنہ اس کے بچے جو ہے نا وہ بھوکے مار جائیں گے، وہ بریانیوں پہ نہ جائیں. ہماری عوام سوچتی ہی تو نہیں ہے، ہم بریانی کا بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیتے ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک کی بات میں آپ کی بات کرتا کلامی میں اس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں جو تر کہلاتا ہے، دنیا کا بہترین کوئلہ وہاں پر نکلتا ہے، اور ڈاکٹر سمر مبارک مستقل وہاں پر اس کو آن کرنے کی اس میں تھے، اب لاسٹ ایئر آن کر چکے ہیں. 25,000 میگا واٹ بجلی آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں ہمارے تر کے اس سے. اور آپ نے کہا گیس، ہمارا بدین ٹھٹا کا سارا بیلٹ جو ہے وہ گیس دیتا ہے. ریکارڈنگ کا خزانہ بلوچستان میں ہے، بلوچستان میں ہیرے جواہرات اور نہ جانے کیا کیا جس میں لوگوں کی نظریں. تو اس طریقے سے ہم تو ہمارے یہاں پڑھے لکھے طبقے کو آگے نہیں آنے دیا جاتا نا. وہی آپ والی بات کی جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو وہ جو پڑھا لکھا طبقہ نوجوان نسل آگے آئے گی تو ان مسائل کا حل یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ ٹی بی کا مریض اس ملک کا وزیر صحت رہ چکا ہے. جو خون تھوکتا تھا ٹی بی میں وہ اس ملک کا وزیر صحت رہ چکا ہے. کیا بات ہے، سسٹم ٹھیک کرنا ہی نہیں ہے. مقامی حکومت کے نظام سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ مقامی حکومت تو میں کہتا ہوں اس کو یونین کونسل کی سزا تک تمام اختیارات عوام کے دروازے اور عوام کے قدموں تک چلے جانے چاہیے. مسالتی کونسل، پولیس کمیٹی، یہ پولیس کیوں ہے؟ مقامی پولیس نہیں ہے، مقامی عدالتیں ہوتی ہیں، انجمنیں ہوتی ہیں، مسالتی عدالتیں ہوتی ہیں، وہ آربیٹریشن کرتے ہیں. آپ پہ عدلیہ کا بوجھ کم ہو جائے گا. مقامی حکومتیں سارا چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں، سارے اختیارات مقامی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں. یہ لوگ ان کو، اب آپ کا ایم این اے کا کام نہیں ہے کہ روڈ بنوائے، ایم این اے کا کام نہیں ہے کہ گلیاں سڑکیں پختہ کروائے. ایم این اے کا کام، یہ کام جو ہے مقامی حکومتوں کے لوگوں کے ہے. تو ہم تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مقامی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مقامی قیادت مقامی مسائل کا حل کرے. مقامی حکومتوں سے زیادہ بہترین نظام میں کوئی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے مقامی حکومت کے نظام کے بارے میں؟ اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی بالکل. جو ابھی مقامی حکومت ہے اس طرف تو گورنمنٹ جو ہے وفاق اور پنجاب گورنمنٹ آ ہی نہیں رہی، یا صوبائی جو پروفیشنل ہماری گورنمنٹ ہے، چونکہ اس میں ہاں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اقتدار، وہ چاہتے ہیں کہ جو گلی کا جو ڈھکن ہے نا کٹر کا وہ بھی ہماری مشاورت سے جائے اور اس میں بھی کمیشن ہمیں ملا. اس کے لیے بھی ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہیں محلے کے، جیسا وہ ڈھکن چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بڑا قریب منسٹر یا ایم این اے بنتا، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے اپنے حلقے کے جو تھانوں کے ایس ایچ او لگواتا ہے. اس کا کیا کام ہے؟ یہ ہم دنیا جو ہے وہ چاند پہ چلی گئی، آج ہم وہ تھانے کا سسٹم بنا رہے ہیں. جو مقامی حکومت ہے، یہ مشرف نے اس پہ کام کیا تھا. اس نے ابھی ہم نام کے آزاد، ابھی بھی انگریز یہاں جو ہے نا وہ اس کی باقیات وہی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پچھلے دنوں میں ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آزاد جو ہے وہ پہلے بھی ہم پہ جو یہ پیر، یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار مسلط تھے آزادی سے پہلے. آج بھی، اس وقت بھی غریب غلام تھا، آج بھی وہی مسلط ہے، اور غریب جو ہے اس سے بھی بدتر حالت میں ہے. شاید اگر یہاں انگریز ہوتا تو کو غریب کی تھوڑی بہت سنی جاتی، جو کہ ان کو سمجھ آتی کہ نہیں یار ہم قابض لوگ ہیں. نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو جنرل نقوی کی قیادت میں مشرف صاحب نے بنوایا تھا، مجھے آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ میں ان کے ساتھ مشاورت میں شامل تھا. وہ میں نے لیٹر بھی آپ کو دیا. تو ہم نے تو یہی کہا تھا کہ اختیارات تمام جو ہیں وہ صوبوں سے لے کر کے ضلع کونسل، اور ضلع کونسل سے لے کر تحصیل ٹاؤن کونسل، اور ٹاؤن کونسل سے لے کر یونین کونسل کو منتقل کر. بی کراچی میں 4 تھانے ایسے ہیں جو 25 کروڑ میں بکتے ہیں. جو ایسے جو 25 کروڑ روپے دے کر کے تھانہ خریدے گا، مجھے بتائیے وہ کس حد تک کرمنل کو کیسے اسمگلنگ روکے گا، کیسے اسٹریٹ کرائم روکے گا، اور کیسے امن و امان قائم کرے گا. امن و امان قائم کرنے والے ادارے جب خود کرپشن میں ملوث ہوں تو پھر ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. بالکل. یہ ایک بہت بڑی ہمارے ملک کا المیہ ہے
کہ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں دہشت گردی نے بھی سر اٹھایا, اسی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز بھی پروان چڑھ رہے ہیں, اور اس کا قلعہ کما کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ ہر چیز میں ایک چوکیدار بھی آپ نے بھرتی کرنا ہے نا. یہ آفس بوائے بھی تو اس کی کوالیفکیشن, اس کی ٹریننگ, اس کی تربیت پہ آپ نظر ڈالیں گے. سیاستدان کے لیے ایسا کوئی سین نہیں ہے. کوئی اسمگلر, کوئی ڈکیٹ, کوئی ڈاکو پیسہ اس کے پاس ہو, وہ ہمارے ملک میں سیاستدان اور وزیر اور سب کچھ وہ کیا کرے گا. یہاں تربیت کی بڑی کمی ہے. آج تمام شعبوں میں ایجوکیشن رہ گئی ہے, اور وہ ڈگریاں اور وہ سندیں ہیں, وہ صرف رسیدیں ہیں آپ کی ڈگریوں کی, لیکن تربیت ختم ہو گئی ہے. جب تک ہمارے تمام شعبوں میں تربیت یافتہ لوگ نہیں آئیں گے, ابھی میں نے پلان کیا ہے ڈاکٹر صاحب جیسے دوستوں کے ساتھ کہ پیس یوتھ پارلیمنٹ کا جو ہے نا وہ سسٹم ایک بنائے, نوجوانوں کو ٹریننگ دیں بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی میں بجٹ کے, بغیر کسی فنڈنگ کے, اور یہ سارا کچھ اب جو ہے نا وہ اس کے لیے تاکہ تھوڑی سی تربیت اپنا حصہ ڈالیں. جو نوجوان پیس یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر بنے گا اس کو کوئی اویئرنیس دیں, اس میں کوئی اچھے جو لوگ ہیں ان کی سیمینارز مقرر کیے جائیں, وہ ان کو تربیت کریں کہ اگر آپ عملی سیاست میں آتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. ہم نے 70 سالوں میں ایسا کوئی کیا ہی نہیں ہے. جو بھی آیا اس نے ایک شارٹ کٹ یوز کیا, ایک گیٹ کراس کیا, وہاں سے سٹیمپ لگوائی اور آ کے بیٹھ گیا, پھر وہ جو کہتے رہے وہ کرتا رہا. یہ ملک اور یہ عوام, یہ اس کی غربت, یہ امن, یہ اقتصادیات, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. جمہوریت ہی نہیں ہے. مطلب جمہوریت جو ہے وہ لازمی سی بات ہے, وہی کہہ رہا ہوں کہ گیٹ کراس کرنا جمہوریت, وہ عوام کے پاس جائے تو ٹھیک ہے نا. یہ تو کس کو نہیں پتا کہ ووٹ سے نہیں گیٹ کراس کرنے سے اقتدار میں ابھی آیا جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم ہو, تعلیم یافتہ طبقہ آگے بڑھے, ہر شعبے میں ترقی کر سکتے اور تربیت یافتہ بھی ہو. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر کی ہی بات کر لیں, پارلیمنٹ کے اندر آپ کو انگوٹھا چاپ لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس نہ تعلیم ہے, نہ تجربہ ہے, نہ تربیت ہے. جبکہ ابھی 8 فروری کے الیکشنز میں بھی میں نے خود مجھے معلوم ہے کہ بہت سارا ہمارا ایسا نوجوان طبقہ ہے جو باہر نکلا, جو پڑھا لکھا تھا, جس نے الیکشن میں حصہ لیا, جو آگے آ کر ملک کے لیے کام کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکے, ان کو ووٹ کیوں نہیں پڑا, کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جو پیسے کے نام پر ووٹ خرید کر آگے آ گئے, پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بس اپنے آپ کو اپنی جیبیں بھرے جا رہے ہیں, اور عوام کی طرف ان کی کوئی نظر نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت عائشہ آپ نے ریلیونٹ بات کی, اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کی نگاہ بڑی ڈیپلی پاکستان کے سوشو پولیٹیکل نظام میں. جب تک ہم اس انتخابی نظام کو تبدیل نہیں کریں گے, اس کا بھی ایجنڈا ہمارے پاس کہ یہ جو موجودہ طریقہ انتخاب ہے نا, اس میں ایک متوسط طبقے کا یا لوور متوسط طبقے کا پڑھا لکھا نوجوان تو منتخب ہو ہی نہیں سکتا. ایک قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے کم از کم 25 سے 30 کروڑ روپے چاہیے. تو 25 سے 30 کروڑ روپے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو فارم بھرنے کی بھی ضرورت گوارا نہیں ہوتی ہے. باقی جو ہے وہ برادری کی بنیاد پر اور قبیلوں کی بنیاد پر ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے, لسانیت پہ ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے, فرقہ واریت پہ ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس موجودہ نظام کو میں تو جمہوریت نہیں سمجھتا. جمہوریت جو ہے وہ طبقاتی پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ آئے گی. پارٹی پروگرام دے, لوگ اس پارٹی پروگرام کو ووٹ ڈالیں, اور وہ پارٹی اپنے ان لوگوں کو جو لٹریٹ لوگ ہوں ان کو جو ہے کہ وہ الیکٹ کر کے, یہ طریقہ ہے. اور یہ دنیا کے 18 ممالک کے اندر پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا نظام موجود ہے. کیسے یہ نوجوان بیچارہ جیتے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور رہی صحیح کا جو ہے وہ دہشت گردی اور پولنگ ڈے کی فائرنگ اور پولنگ اسٹیشن پہ جو کچھ ہوتا ہے ہم سے بہتر آپ زیادہ جانتی ہے. دوسری بات نے بات کی, میں آپ کو فگر دے رہا ہوں, 22-23 میں 10 لاکھ پاکستانی ڈاکٹرز, انجینئر, کمپیوٹر انجینئرز, چارٹر اکاؤنٹنٹس پاکستان سے واپس گئے, جن کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہونا تھا, جو پاکستان میں رہ کر کے پاکستان کو ڈیلیور کرتے, وہ آج جا کر کے امریکہ, کینیڈا اور آسٹریلیا میں یہاں اپورچونیٹیز ہی نہیں ہے. تو جناب آپ جس چیز کے لیے 4.6 بجٹ رکھیں, ہمارا تعلیم کا بجٹ ہوتا ہے 4.6, صحت کا بجٹ ہوتا ہے 3.8. کل آپ دیکھ لیجیے گا 1% کا کوئی فرق ہوگا. تو جب آپ کی ترجیحاتی تعلیم نہیں ہے, آپ کی ترجیحات صحت نہیں ہے, تو نہ آپ صحت مند, ذہنی صحت مند قوم پیدا کر سکتے ہیں, نہ جسمانی صحت مند قوم پیدا کر سکتے ہیں. اور پھر ذہنی قوم جو ہے وہ بیمار ذہن کیا سوچتا ہے,
کیا کرتا ہے وہ آج سڑکوں پر نظر آتا ہے. جی ناظرین، ہماری گفتگو ہوئی اور گفتگو کا حاصل یہی نکلا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں تو اس پر باقاعدہ طور پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس مسئلے کا فوری طور پر حل نکلنا چاہیے. پیس اینڈ ہارمنی کی اگر ہم بات کریں تو ملک گیر سطح پر پیس اینڈ ہارمنی پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام تر امن و امان قائم کرنے والے ادارے بھی کرپشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف ملک کی امن و سلامتی کے لیے کام کریں گے اگر تو اس ملک میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.